बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मल्टीफेरियस चैलेंजेस का सामना है, इसीलिए उनको स्ट्रैटेजी भी जो अपनी चाहिए वो भी मल्टी प्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि एक तरफ देखते रहना और दूसरी तरफ को इग्नोर कर देना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि 2.25 साल गुजरने के बाद बहुत सारे सवाल जन्म लेना शुरू किए हैं। इस दौरान में बहुत सारे स्कैंडल्स भी उठे, लेकिन अभी जो चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है वो एक तरफ तो अपोजिशन है जो किसी भी टाइम पर किसी भी हद तक हुकूमत को गिराने के लिए जा सकती है, और इसके बारे में वो इंदिया भी दे चुके हैं। आज शाहिद खान अब्बास साहब ने भी कहा कि अगर हमारे खिलाफ मुकदमे हो सकते हैं, FIR हो सकती है, तो फिर वजीर आजम साहब के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती, विच इज काइंड ऑफ अ हिंट कि आगे चल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी भी अपना सकती है, या अपोजिशन ओवरऑल इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी अपना सकती है। दूसरी तरफ वजीर आजम साहब ने किस तकरीब में जाना है और क्या बात करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि वजीर आजम साहब पहली दफ़ा के वजीर आजम हैं। 2.25 साल के अंदर उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और ऐसे में इन तमाम चैलेंजेस से नंबरदाज़मा होने के लिए उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो सोचें कि इस तकरीब में जाना है या उस तकरीब में जाना है। इसके लिए किसी को उनको गाइड करना होगा। ऐसी सूरत हाल में एक तकरीब हुई इंसाफ लॉयर्स फोरम की, कन्वेंशन सेंटर में हुई। वहाँ पंजाब के एडवोकेट जनरल अहमद अवैस भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मौजूदगी पे, उस अटेंडेंस पे बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। क्या ये बात जो है वो वाकई में माजी में होती रही या नहीं होती रही? ये जो आज सवाल उठा है, क्या ये एथिक्स का है या कवानीन का है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और सेकंड टॉपिक में हम बढ़ेंगे एक ऐसे इस्तीफे के बारे में जो बड़े अरसे बाद एक्सेप्ट हुआ। जनरल आसिम सलीम बाजवा जो कि SAPM थे वज़ीर आज़म साहब के, उनका इस्तीफ़ा आज कबूल हो गया है। ये कहानी कुछ इस तरह से अनफोल्ड हुई कि आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़ानदान और उनकी कंपनीज़ होने के हवाले से खबर आई, और उसके बाद उसका डाटा SECP से निकलना, दुश्मन मुल्क तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा जो कहानी है वो सामने अनरोल हुई। ऐसे में जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मैं SAPM के ओहदे से रिज़ाइन करता हूँ और मैं CPEC को संभालने की तरफ ध्यान दूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। ऐसे में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो आपने एक्सप्लेनेशन दे दी थी उन कंपनीज के बारे में वो मुझे मंजूर है और इसके बाद आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बार फिर मुआविन खुसूसी ने इस्तफसार किया, और अब वो मुआविन खुसूसी नहीं रहे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। अब यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात आती है कि जब सवाल उठे तो ओहदा छोड़ दिया जाए। क्या अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो भी ये करते रहे? इस हवाले से भी सवाल उठाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस टाइम की सियासत की पल्स को समझते हुए लोहा गर्म है और उसके ऊपर हिट कर दिया जाए वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहती है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके अंदर पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की बड़ी जमातें मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान की बड़ी जमातें मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जो कि हुकूमत में है, वो अब जो सर्दियां आ रही हैं इनके अंदर जो स्ट्रैटेजी बना रही है, क्या उससे हुकूमत को कोई डर खौफ है या उसकी कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है या नहीं, और अपोजिशन किस हद तक जाएगी, ये सवाल भी उठाएंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। राजा खुर्रम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपने भी ज्वाइन किया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले राजा साहब आपकी तरफ ही आते हैं। राजा साहब ये बताएं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और प्राइम मिनिस्टर साहब, वो अपोजिशन कह रही है कि अभी तक अपोजिशन मोड से नहीं निकले और सिर्फ PTI के सरबराह बने हुए हैं, वज़ीर आज़म नहीं बन सक रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक सियासी जमात के लिए आप पंजाब के अटॉर्नी जनरल को बिजी किए हुए हैं। ये एक सर्वेंट हैं पूरे के पूरे पंजाब के, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई नौकर या कोई सर्विस देने वाली शख्सियत तो नहीं है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी यही कहती है कि आप लोग अभी तक पूरे पाकिस्तान को ओन नहीं कर सके, वज़ीर आज़म साहब सिर्फ PTI को ओन करते हैं। अब ये वाली बात, सुप्रीम कोर्ट की बात, क्या कैसे कनेक्ट करते हैं आप, कैसे देखते हैं इसे? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक नोटिस लिया है, अब ज़्यादा डिटेल में तो मैं उसकी नहीं जाऊंगा कि मुझे इतनी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। लेकिन अगर अटार्नी जनरल उस फंक्शन में आए हैं या कुछ ऐसा हुआ तो वो वकला का फंक्शन है, वो वकला हमारे मुल्क के हैं, एक जमात के, ये पूरे
پورے ملک کے نہیں تھے, ایک جماعت کے تھے. نہیں, ایک جماعت کے نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف, انصاف لائرز فورم. نہیں, انصاف لائرز فورم میں دیکھیں بہت سارے اور لوگ بھی شامل تھے اس میں جو کنونشن میں آئے. وہاں پہ وہ ایک کنونشن تھا وکلاء کا, اور ملک کے وزیر اعظم اگر انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ خطاب کیا تو میرے خیال سے عرض یہ ہے کہ وہ انصاف لائرز فورم تھا. دوسرا یہ کہ ابھی وکلاء کے انتخابات ہو رہے ہیں, تو یہ تو وزیر اعظم صاحب ایک طرح سے دبام بخشن ہے نا کہ یہ والے گروپ کو ووٹ کر دیں, دوسروں کو چھوڑیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. اور وکلاء کا جب بھی الیکشن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بارز کے اندر, اور وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. سپریم کورٹ نے تو غلط نہیں کہا نا. نہیں, جو وکلاء الیکشن لڑتے ہیں اپنی بارز کا, ان کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا. وہ انڈیویجولز اپنے گروپس میں الیکشن لڑتے ہیں, اور الیکشن کے بعد وہ مختلف, دیکھیں رائے تو ہو سکتی ہے, رائے تو میری بھی علیحدہ ہو سکتی ہے, کسی اور وکیل کی علیحدہ ہو سکتی ہے. پوری جو ہماری بارز کے اندر ہر پارٹی کا بندہ ہوتا ہے, اور ہر پارٹی جب کوئی فنکشن کرتی ہے وہاں پہ یا کوئی, نہیں, سب لوگوں کو بلاتے ہیں. اور یہ کوئی کسی انڈیویجول اپنا ہے اور پیپلز لائر فورم اس کے بعد پی ایم ایل این کا اپنا ہے. نہیں, لیکن سارے جاتے ہیں جی, اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کا یہ فنکشن تھا, سب کا تھا. سپریم کورٹ تو غلط نہیں کہہ سکتی. نہیں دیکھیں اب نہیں, سپریم کورٹ کا ایک اپنا ورڈکٹ, ٹھیک ہے بالکل انہوں نے کہا ہوگا. آپ کی نظر میں ایسا ہونا چاہیے. نہیں, دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور وہ اگر وکلاء کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تو اس میں کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں. لیکن اب کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, دیکھیں اس کے اوپر انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے بھی ایک جواب ضرور آئے گا. راز صاحب وہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ابھی تک صرف پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم ہیں, ایک طرف جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ صرف ان صوبوں کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں جن صوبوں کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے, یعنی پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے. تیسری طرف سپریم کورٹ کی والی آبزرویشن سامنے آ گئی ہے. تو راز صاحب ہر جگہ سے یہ آواز بلند ہونے لگ گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اوور آل پورے پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہوگا. کچھ کمی تو نہیں رہ گئی. دیکھیں جی, وزیر اعظم یہ تو اپوزیشن تو باتیں کرتی رہے گی اور یہ باتیں چلتی رہیں گی, کیونکہ جب اپوزیشن کا ہر چیز بند ہوئی ہے, ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, تو انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے. اب سندھ کے اندر دیکھیں, اگر وہ سندھ وزیر اعظم وہ پورے پاکستان کے ہیں, سندھ کے لوگوں کو نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, سندھ کے لوگوں کو خان صاحب آن کرتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان آن کرتے ہیں, ان کے لیے جو کراچی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کتنا بڑا پیکیج دیا. اور باقی بلوچستان کو دیکھ لیں, بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو کام ہو رہے ہیں, وہ اتنا بڑا پیکیج بلوچستان کے لوگوں کو دیا گیا. اسی طرح کے پی اور پنجاب کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ وزیر اعظم کسی ایک جماعت کے وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جن حالات میں ملا تھا ان سے بہتر حالات کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو. اور بڑا آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اداروں کو کمزور کیا گیا, اس ملک کو کھوکھلا کر کے ہمارے ہاتھ میں دیا گیا. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ان حالات میں جس وقت تمام دنیا کی اکانومی, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈیل ریل ہو چکی ہے تمام کرونا کی وجہ سے, اور کس طریقے سے کرونا کے ان حالات میں, ان حالات جو بنے کرونا کے بعد, کس طریقے سے سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے, کس طریقے سے ملک کو سنبھالا گیا, اور پوری قوم اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ. تو آپ کہتے ہیں آپ کو ان حالات میں, جن حالات میں ملا تھا اس کے کمپیریزن میں بہتر حالات کے اندر بالکل بہتر حالات میں. رائٹ راجہ صاحب, ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کو انصاف لائرز فورم یعنی ایک جماعت کے لائرز فورم کے ساتھ اس طرح سے تقریب نہیں کرنی چاہیے تھی, وہاں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل بھی انوالو رہے. یہ تمام کی تمام سچویشن, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نہیں پاکستان کے وزیر اعظم بن سک رہے, وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم بنے ہیں. تو کیا یہی بات آپ لوگوں کے ماضی کے اندر لیڈران کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی تھی کہ نہیں آپ لوگ بھی صرف پی ایم ایل این کے لیڈر بنے, جس طرح آپ لوگوں کے اوپر الزام لگتا رہا کہ جی دیکھیے لاہور کے اوپر ہی پیسہ لگاتے رہے, ساؤتھ پنجاب کے اوپر آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا. تو یہ بات تو ہر لیڈر کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی, جو آپ لوگ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر, پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی کا آج شو میں آپ نے دعوت دی. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی جماعت کے سربراہ ہوتے ہیں اور آپ پرائم منسٹر کا آفس ہولڈ نہیں کر رہے ہوتے, تو بالکل آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے جتنے بھی تنظیمی عہدیدار ہیں, چاہے وہ مرکزی تنظیم سے ہیں, چاہے وہ آپ کے ونگز ہیں, وہ آپ کے لائر ونگز ہوتے ہیں, وومن ونگ ہے, آپ کا لیبر ونگ ہوتے ہیں, کسان ونگز ہیں, بے شویوتھ ونگ ہے,
खवातीन विंग है, मदर बॉडी है आपकी, तो आप जरूर उनसे मिलते भी हैं, खिताब भी होते हैं और सारी चीज होती है। बायसियत प्राइम मिनिस्टर भी इसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन चूंकि आपका ये ओहदा ऐसा होता है कि जो इन चीजों से अबव बोर्ड होता है, तो समझा ये जाता है कि बतौर वज़ीर आज़म ये एक रवायत है। मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई खिलाफ आइन चीज है, लेकिन ट्रेडिशन ये रही है कि जब प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर मूव करता है चाहे किसी भी पार्टी का, तो फिर इस तरह की जो पार्टी तंजीमी और वो मामलात होते हैं उसमें वो बसा औकात नहीं देखे जाते। दूसरी बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है। आप इससे पहले देखें कि जो इंसाफ सेहत कार्ड प्रोग्राम है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, अब उसमें जो पैसा लग रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ से आता है? वो पाकिस्तान के जो लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स कलेक्शन है, लेकिन लोगों से पैसा इकट्ठा करके आप इंसाफ कार्ड जो लोगों को फराहम कर रहे हैं उसमें जो झंडे लगे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यानी लगता है इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जाती फंड से आपको कोई मेडिकल में मदद दे रही है, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो लोग हकदार हैं, उन्हें मदद कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन मदद कर रही है। कथा कलामी के लिए माजरत, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन यहाँ मसला ये आता है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जब अवाम के पैसों से कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, जो उसके एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर भी हुआ करती थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी हुआ करती थी। देखें, कोई भी अवामी प्रोजेक्ट शुरू करती है, उसको पता होता है, उसका इनॉग्रेशन है, उसकी कवरेज आपकी मीडिया पे भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, और लोगों को बताया जाता है कि गवर्नमेंट ये काम करने जा रही है। इसी तरह जब उसका अख्ताम होता है उस पर भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए कौम को आगाह किया जाता है कि ये अवामी फ्लॉ बहबूद का मनसूबा शुरू हुआ था, या पाया तंगी तक पहुंच गया है। लेकिन आप उस मंसूबे को लेबल नहीं कर सकते कि ये मंसूबा अगर हमारे दौर में मुकम्मल हुआ है तो उस पर झंडे मुस्लिम लीग के लगे हों। अब कितने पावर प्लांट्स लगे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बिजली की कमी को पूरा किया हुआ है? आपका क्या ख्याल है, हर पावर प्लांट के गेट पे मुस्लिम लीग का झंडा बना होगा? या उनकी जो फैक्ट्रियां हैं उसमें जो कागजात इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग का झंडा बना होगा? ये नहीं हो सकता। उस प्रोजेक्ट की तशहीर जरूर गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर होती है। आप इंसाफ सेहत कार्ड का जो मैंने मिसाल दी, उसकी अफादियत क्या है, उसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, प्राइम मिनिस्टर उसकी इनॉग्रेशन करें, उस हद तक तो टीवी पे और आपके अखबारात में कवरेज आती है, इश्तिहारात भी दिए जाते हैं, लेकिन उस कार्ड के ऊपर जो हर आदमी के हाथ में उठाया हुआ है उसमें तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं हो सकता। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। राइट। जनरल साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब एक ऐसे वजीर आजम हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी टीम जो मर्जी कर रही है, लेकिन वो एक ऑनेस्ट शख्सियत हैं। अब उनको कौन सही तरीके से सजेशन नहीं देता, या कौन उनके ऐसे लोग हैं जो उनको ये नहीं बताते कि आपको ये वाली तकरीब अटेंड करनी चाहिए और ये वाली तकरीब अटेंड नहीं करनी चाहिए, और आपको यहाँ जाना चाहिए और यहाँ नहीं जाना चाहिए, और ये बात करनी चाहिए और ये बात नहीं करनी चाहिए? कोई है ऐसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपकी नज़र में वज़ीर आज़म साहब को इस तरह से गाइड कर सके? कोई जाहिर सी बात है पहला उनका टेन्योर है। जी, मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरीके से तैयार किया जा सके। जिस जगह भी जाएं, जो अपने तौर पर तैयारी करके आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन अफेयर्स पे जब बात करते हैं, जैसे यूएन में उन्होंने बात की 2 दफा, तो दैट इज एक्सीलेंट। लेकिन जब वो मुल्क के अंदर जो भी इनकी तकरीबात हैं, जहाँ शिरकत होती है या बातचीत होती है या इनका रवैया है, ये जो कुछ है, वो मेरा नहीं ख्याल को इनको एडवाइस कर रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से देखिए को लगता यूँ है कि वो थोड़ा सा अलूफ से हैं, और उनकी जो अपनी पार्टी के साथ इंटरेक्शन या उनका और जो हमारी दूसरी सियासी जमातें हैं जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, उनके दरमियान जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो इस मुल्क के मामलात चलाने के लिए इतना बेहतर नहीं है। एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द बक स्टॉप्स एट हिम, क्योंकि उसके आगे तो और कोई चीज़ है नहीं है, कम से कम दुनिया में पाकिस्तान के लिए। तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो इस वक्त वो इमरान खान नहीं हैं जो इलेक्शन से पहले इस तरीके से तकरीर करते थे। अभी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रिगार्डलेस ऑफ किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, एंड जनरली वो ही इज डूइंग वेल फॉर एवरीबॉडी उनकी सोच जो है। लेकिन वो सर्टन स्पेसिफिक ओकेजन्स पे एक तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं अपने रिमार्क्स देते हुए, और दूसरा कई दफ़ा लगता यूँ है कि इट्स नॉट वेल थॉट आउट, वेल कंसिडर्ड उनका नहीं है चीज़ें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को जो हैंडलर्स हैं वो ठीक नहीं है, अगर हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कह नहीं सकते, और ये भी पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर किसी की मानते नहीं।
انٹرسٹنگ. اچھا لیکن جیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں the buck stops at him. اپوزیشن نہیں مانتی کہ the buck stops at him. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے آگے جہاں اور بھی ہیں. دیکھیے اپوزیشن کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, اپوزیشن تو اس وقت اپوزیشن ہے, انہوں نے تو ہر وہ چیز کہنی ہے, بات کرنی ہے جو کہیں سے کسی طریقے سے اٹریکشن پا سکے, اور وہ گورنمنٹ کو نرو کیے رکھیں, اور گورنمنٹ کا جو سپورٹ میکنزم ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کو چل رہی ہے, یا جو جس طریقے سے عام طور پہ لیٹ می ویری فرینک جو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از فلی سپورٹنگ دس گورنمنٹ, تو وہ ان کا نظام وہ بھی ہے, ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں, which is not fair because which I know and I have been part of the establishment, so-called establishment for a very long time. Establishment تو ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے. اب دیکھیے جو لاسٹ ٹائم جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور جب یہی عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے تھے تو نواز شریف صاحب نے حکم دیا اور وہ فوج آ کے پہنچ گئی, چاہے وہ اسمبلی کی بلڈنگ تھی, چاہے باقی جہاں بھی حکم دیا پہنچ گئی فوج, جو بھی کام فوج کو کہا انہوں نے کیا. فوج اپنی رائے ضرور دیتے ہیں فوج کی, اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیجیے, لیکن ایک خاص طور پہ اس کو مدعون کرنا اور گورنمنٹ کو یا عمران خان صاحب کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے کسی اور جگہ پہ نشانے مارنا بہتر نہیں ہے ہمارا رویہ یہ. رائٹ. اچھا جل صاحب اسی طرح سے اسی طرز پہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے کیس کو بھی لیا گیا, اس کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. اب ذرا چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف, اور جنرل عاصم سلیم باجوہ معاون خصوصی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, استعفیٰ قبول ہو گیا. استعفیٰ قبول ہونے کے بعد اب وہ صرف سی پیک کی طرف دھیان دیں گے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. راج صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. ایک طرف تو لیفٹنٹ ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا پہلے ریزگنیشن مانا نہیں گیا. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں کمپلیٹلی سیٹسفائڈ ہوں, آپ نے جو ریزن دی ہے, جو منطق آپ نے پیش کی ہے, جو ایکسپلینیشن دی ہے, آئی ایم سیٹسفائڈ, آپ ایس اے پی ایم رہیں گے. آج وہ ریزگنیشن مان لیا جاتا ہے. یہ اس دن سے اب تک میں کوئی سیٹسفیکشن میں کمی بیشی آ گئی ہے کیا ہوا؟ نہیں کوئی آج انہوں نے دوبارہ سے باجوہ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ جی کہ کیونکہ اس کی وجہ سے مطلب اگر میرے اوپر کوئی بات آ رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایس اے پی ایم نہ رہوں, تو آپ یہ میری تو انہوں نے منظور کر لیا کہ جب ایک بندہ خود دوبارہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے تو پھر وزیر اعظم نے اس کو منظور کر لیا. اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. اگر دیکھیں کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی, ہر چیز سامنے آ جائے گی, لیکن جو اپوزیشن بات کر رہی ہے وہ یہ بات نہیں ہے. وہ تو ڈکلیئرڈ ہیں, سپریم کورٹ نے ان کو ڈکلیئرڈ کیا چور. ان کے اثاثے آج بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے, آج آپ جا کے دیکھیں وہ کن جگہوں پہ رہ رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, اور پاکستانی قوم کے ساتھ ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولا گیا, بار بار جھوٹ بولا گیا, اور بار بار آج بھی یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. کس لیے؟ کوئی عوام کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اگر عوام کی بات کرنی ہے تو اسمبلی میں بات کریں, اسمبلی کے اندر آئیں, اپنی اچھی تجاویز لے کے آئیں, پاکستان کی بات کریں. نواز شریف صاحب تو اسمبلی میں نہیں آ سکتے. نہیں, نواز شریف نہ آئیں, ان کی پوری پارٹی بیٹھی ہوئی, نواز شریف وہاں پہ تو آہستہ آہستہ کر کے ہمارے سارے لیڈروں کو لیکن دو گھنٹے وہاں سے اپنی قوم کے خلاف, پاکستانی افواج کے خلاف, پاکستان کے خلاف تو وہ تقریریں کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہاں پہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا پیسہ باہر سے واپس پاکستان نہیں لا سکتی. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ریزگنیشن مان لیا گیا. انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے پہلے ریزگنیشن دیا, وزیر اعظم صاحب نے نہیں مانا, انہوں نے دوبارہ اصرار کیا, وزیر اعظم صاحب نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا. اب یہاں وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئے یا وہاں کچھ سوالات کی بات آئے تو وہ تو اپنے عہدے سے فوراً سبکدوش ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات آئے تو آپ لوگ اسے سیاسی انتقام کے طور پر, اپوزیشن اوورآل اس کو سیاسی انتقام کے طور پر ظاہر کرتی ہے. جب اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, تو چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی کی ہو یا پھر اپوزیشن لیڈران کی ہو, اس میں فرق تو نہیں ہونا چاہیے. پچھلے دنوں میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں عاصم سلیم باجوہ صاحب ابھی بھی وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھے ہیں, آج ان کا ریزگنیشن قبول ہو گیا, کیا اپوزیشن کا وہ شکوہ ختم ہو گیا؟ اب دیکھیں جی, بڑی
واضح سی بات ہے کہ جو آپ نے احتساب کا نام لیا اور اپوزیشن کے احتساب کی بات کی، تو یہ صرف اپوزیشن کا بیانیہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت اپوزیشن کے خلاف ایک انتقامی کارروائی جو احتساب کے نام ہے وہ کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں انیکا کہ مختلف عدالتیں ہیں جن میں سپریم کورٹ جیسی ہماری جو عدالت عظمیٰ جسے ہم کہتے ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے سعد رفیق صاحب کے کیس میں، محترم جج صاحبان نے اپنے فیصلوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ان صاحبان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں. ان میں وہ کنٹینٹ یا ان میں وہ مواد نہیں ہے کہ جس پہ کیس بھی بنتا ہو. تو یہ صرف اپوزیشن کی بات نہیں، ہم تو 2 سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن شاید جیسے آپ نے کہا میڈیا کے لوگ یا باقی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے یہ بات کر رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ بات تو اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ گورنمنٹ اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے، اور جس کی انتہا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف 3 ریٹائرڈ آرمی جنرلز کے خلاف جو ہماری پارٹی کے ممبر ہیں، اور اس میں کئی سابق وفاقی وزراء ہیں، سٹنگ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا. اچھا، اس کے بعد جب انہیں مقدمہ کا بالکل ڈاکٹر احساس صاحب ہوا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے تو ڈسون کر دیا نا اسے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی یہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے یا وزیر اعظم صاحب سے نہیں ہے، وہ تو کلیئر کر چکے نا وزیر اعظم صاحب. دیکھیں کیا ان کی کلیئرٹی کو مان لیا جائے، کیا ان کے جو ترجمان ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد یو ٹرن لیتے ہیں، ان کی اس کلیئرٹی کو کیا مان لیا جائے کہ ایک دوسری آزاد ریاست کی وزیر اعظم کے خلاف لاہور کا ایک ایسا شخص جس کے اپنے خلاف 15 پرچے درج ہے وہ ایف آئی آر درج کروا رہا ہے اور وہ ہو جاتی ہے؟ کیا اس بات کو مان لیا جائے؟ کون یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ جب انہیں میں نے کہا کہ اس حماقت کا احساس ہوا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم اس سے بیک آؤٹ ہو جائیں. انہوں نے تو اس شخص کو اپنا ممبر مارنے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن پوری قوم جانتی ہے کہ سچائی کیا اور حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد وہ مقدمہ انہوں نے واپس لینا پڑا انہیں. رائٹ، پوائنٹ نوٹڈ. جنرل صاحب آج معاون خصوصی اب نہیں رہے، لیکن سابق معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ریزگنیشن ایٹ لاسٹ وزیر اعظم صاحب نے ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے. کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے اگر کہیں بھی کسی سابق یا سرونگ جنرل کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو وہیں کے وہیں اس چیز کو اکاؤنٹیبلٹی آن سپاٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا خود ہی سے سٹیپ ڈاؤن ہو جایا جاتا ہے؟ کیا یہ میکنزم فوج کا کنسیڈر کریں یا یہ میکنزم ہم گورنمنٹ کا کنسیڈر کریں؟ کیونکہ یہاں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہونے کی وجہ سے ان کو آف کورس ان کے سابقہ ادارے سے بھی جوڑا جاتا ہے اور حکومت کا حصہ تو وہ ہیں ہی ہیں. تو اس ریزگنیشن کو ہم کس پیرائے میں دیکھیں؟ دیکھیے ایک تو ہم بڑے اس سلسلے میں میرا خیال ہے پاکستان ہماری سوچ ہے ملک کے اندر. آپ امریکہ کی مثال لے لیجئے، ٹرمپ ہیں وہ یا اس سے پہلے دوسرے ان کے جو صدر تھے، انہوں نے جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز تھے ان کو بہت ساری اپنی کی پوزیشن پہ رکھا، ان کو وزیر دفاع بھی بنایا، ان کو سیکرٹری ڈیفنس بھی بنایا، سیکرٹری کا فارن سیکرٹری بھی بنایا ان کو. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے اگر پاکستان میں، بھارت نے بھی اپنے ریٹائرڈ جنرل کو کہیں پوزیشن دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دوسری چیز دیکھیے جو بات ساری ہوئی ہے یہ ایک خاص تناظر میں ہوئی ہے، اور اس وقت بھی یہ لوگوں کی رائے تھی اور اب بھی یہ رائے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ قبول ہو گئی ہے جو کوارٹرز ہیں اس بات کرنے والے کہ بینگ دی چیئرمین سیپیک اتھارٹی وہ بائی اٹ سیلف از اے فل ٹائم جاب. اس کو چونکہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور جو 2 حکومتوں کے درمیان سب نہیں رہا بلکہ کائنڈ آف این انٹرنیشنل انڈرٹیکنگ، اس میں جو مصروفیت ہے اس کی وجہ سے اگر ان کو دوسرا عہدہ جو دیا گیا دوسرا عہدہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں تھا. اس کے بعد جو یہ قسم کی رپورٹس آئیں اور باتیں چلی اس تناظر میں بھی جنرل عاصم باجوہ بہت ترقی کا نشانہ بنے. بہرحال انہوں نے اپنا جواب دیا. پرائم منسٹر اس وقت شاید مناسب اس لیے نہیں سمجھا، اگر کہا جائے گا تو شاید یہ ایک یہ اسٹینڈ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر نے جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جو ایکسپلینیشن تھی وہ قبول نہیں کیا اور ان کو اس لیے ان کو ریزائن کرنے مجبور کیا گیا ہے. اور کچھ دنوں کے بعد اس لیے میرا خیال ہے، میں اپنا خیال آن اینڈ آل اس گڈ تھنگ کہ ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. دیکھیے فوج کا جو میکنزم ہے نا وہ
جب وہ سرونگ ہیں, سرونگ کے بعد بھی, جس طرح آپ نے دیکھا چیف نے کل بڑی زبردست بات کی کہ ہم ریٹائر ہونے کے بعد بھی جواب دہ رہتے ہیں جو بھی ہم نے کیا باقی لوگوں کے مقابلے میں, یہ مسئلہ ہے. تو یہ آپ دیکھا گزشتہ چند سالوں میں کوئی ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف اگر کیس چلا تھا, ان کو بھی دوبارہ یونیفارم پہنا کر ان کو واپس بلا کے جو فوج کا میکزم تھا اس کے تحت ان کا جو بھی معاملات تھے اس کو ہینڈل کیا گیا. اس لیے فوج کا جو اپنا میکزم ہے بڑا افیکٹو بھی ہے اور وہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اور جو فوج کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد when somebody joins the public life, جس طرح ہمارے سینیٹرز ہیں یا کوئی وزراء ہیں, ریٹائرڈ جرنلسٹ ہیں, they are equally not only competent but have the right کہ بھی پبلک لائف جوائن کریں. ان کو پھر اس طریقے سے مت لیا جائے, ان کو علیحدہ ڈیل کیا جائے. Right. So if this was related to his سرونگ ٹینیور تو پھر بات الگ تھی, لیکن اس کو کمپلیٹلی سیاسی پیرائے میں لیا جائے, اسپیشلی جو اپوزیشن اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کر رہی تھی اس کو وہ رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپنے جو کارروائیاں ہیں اس کو زور و شور سے آگے لے کر جانا چاہ رہی ہے اور حکومت کو دکھانا چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن کا جو دمخم ہے وہ اصل میں ہے کتنا. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ریزگنیشن کی, لیکن اب ایک اور مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی سی صورتحال اینڈ آف دس ایئر اینڈ بگننگ آف نیکسٹ ایئر نظر آ رہی ہے. پہلے ہی 2020 بہت اچھا سال نہیں رہا, پوری دنیا کے لیے بہت اچھا سال نہیں رہا, تو کیا پاکستان کے لیے یہ مزید مشکل سال ہونے والا ہے, سیاسی اکھاڑا بننے والا ہے یہ؟ سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا کر پائے گی, کیا ہو پائے گا؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ موومنٹ سے وزیر اعظم تو نہیں گرا کرتے یا حکومتیں تو نہیں گرا کرتی, عموماً زیادہ تر بڑی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف نے 2014 کے اندر دھرنا کر کے نواز شریف صاحب کی حکومت گرانے کا, وہ نہیں گرا سکے. کیا کر سکے گی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ؟ دیکھیں, پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو ہے موومنٹ, یہ تمام جو ملک کی اپوزیشن جماعتیں ہیں, 11 جماعتیں ہیں, ان کا ایک اتحاد ہے. اور اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت مہنگائی, غربت اور مصائب کی دلدل میں گھر چکے ہیں اور بہت بری طرح گھر چکے ہیں اور حکومت کے کانوں پہ جو نہیں رہ گئی, اس کا حل نکالا جائے. اور اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن 2018 میں دھاندلی کے ذریعے اور دھونس کے ذریعے جو موجودہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. اور ہم اس کا خاتمہ آئینی اور جمہوری طریقے سے کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ یقین کریں کہ اس وقت لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے معمولات گزارنے بہت مشکل ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کی فیسیں بھرنی, ان کی دوائیوں کی قیمتیں بھرنی بہت مشکل ہو گئی ہیں. ان کے لوگ کرپشن کر کے, میں دوائیوں کی بات میں نے کی ہے, کرپشن 5-6 ارب کی کر کے دوائیاں 400% مہنگی کر کے اس وزیر کو سائڈ پہ کر دیا, بلکہ اس پہ اپنا سیکرٹری جنرل لگا لیا. اب یہ باتیں روزے روشن کی طرح آیا ہیں, پیسے کھا رہے ہیں اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, بد انتظامی ہے, مس گورننس ہے. یہ ساری چیزیں عوام اب ان کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے. اب عوام جو ہے وہ مزید اس حکومت کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ایجنڈا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ عوام کا سیلاب, اور لوگ میں یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ اگر نہیں نکلیں گے تو ہم خود نکلیں گے. کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں, سڑکوں پہ حکومت آپ کو نظر نہیں آئے گی. لوگ کہتے ہیں عوام کی فکر نہیں ہے, اپوزیشن کو اس بات کی فکر ہے کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی وہ فیل ہو گئی ہے, اور اب کیونکہ اپوزیشن لیڈران کو لگتا ہے کہ ان کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے عوام میں جانے کے علاوہ, اس لیے وہ یہ طریقہ کار کی طرف آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ لوگوں کو عوام کی درد ہے یا عوام کی فکر ہے. دیکھیں, بات یہ ہے جی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات, NRO کی بات, یہ موجودہ حکومت ان کے پاس بات اور ہے کوئی. ان سے آپ مہنگائی کی بات کریں, یہ کہیں گے پچھلی حکومت کرپٹ تھی. ان سے آپ کہیں جناب کہ آپ کے دور میں چوری ہو رہی ہے کہ پچھلی حکومت خراب تھی. آپ کے وزراء کرپٹ ہے, پچھلی حکومت خراب تھی. آپ کے دور میں چینی چوری کر کے اور لوگوں کی جیبوں پہ اربوں روپے کا ڈاکہ ڈال کے, اور اسی طرح گندم مہنگی ہو رہی ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے. یہ سارے اسکینڈل ان کے دور کے ہیں, اور وہ لوگ جو ان میں ملوث ہیں وہ کرپشن کر کے پیسہ کھا کے کوئی ملک سے بھاگا ہوا ہے. کچھ یہ کٹ پتلیاں ہیں, کٹ پتلیاں نہ NRO دیتی ہیں, کٹ پتلیاں سے نہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی جا سکتی ہے,
کٹپتلیوں کو 2 سال دے دیے گئے ہیں لیکن یہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. آج لوگ, میں آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو تو باہر نکلنے کو نہیں دے رہا. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کا خاتمہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا محاسبہ کریں گے. لوگوں کے جذبات تو آپ دیکھیں, آپ خود نہیں جانتی, مارکیٹس میں جاتی ہیں, عام لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کے چینل میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ان سے پوچھا کریں کہ ان کی زندگی میں کیا حال ہے. ہم ان کی آواز ہے, ہم ان کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان کے عوام ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں. یہ بات میں آپ کو کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا, لوگوں کے جذبات آپ تک پہنچا رہا ہوں. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب, اب آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سن لی کہ یہ بات میں ایسے سیاسی نہیں کر رہا, یہ بات میں عوام کی پلس کو سمجھ کے کر رہا ہوں کہ اب حکومت آپ لوگوں کی خطرے میں پڑ گئی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس تھریٹ کو سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے, کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا؟ دیکھیں جی, بالکل کوئی تھریٹ فیل نہیں کر رہے ہم لوگ, اور نہ ہی عوام کے اندر ان کو کوئی پذیر آئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہی لوگ جنہوں نے پچھلے 70 سالوں سے اس ملک کو لوٹا, جنہوں نے پنجاب کے اندر حکومت کی, سندھ کے اندر حکومت کی, پاکستان کے اوپر حکومت کی, اور سوائے اپنے اثاثے بنانے کے اور پاکستانیوں کا ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جانے کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی. اور پاکستانی اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کی گورنمنٹ, وزیر اعظم پاکستان یا ہم لوگ کوئی تھریٹ فیل نہیں کر رہے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں ہم برے, ہم خراب, ہم میں ساری خرافات, اسی نہیں چنگے گے. لیکن یہ تو بتا دیں کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں نا, آپ لوگوں کے زمانوں میں تو دودھ اور نہر کی شہد کی نہریں بہنی تھی, وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ ہے؟ چلیں ان کو چھوڑیں, انہوں نے جو بھی کرپشن کی, انہوں نے کتنے سالوں انہوں نے اقتدار سنبھالا, اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکے. آپ لوگ ہی کچھ کرنے ہیں, آپ لوگوں سے تو امیدیں وابستہ ہیں نا. یوتھ نے آپ کو ووٹ دیا, ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا جو کہ نہیں دیتے تھے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ووٹ, ان کے لیے ہی کچھ کر دیں. مہنگائی آسمانوں پہ, اب ٹائیگر فورس کو بولا جا رہا ہے کہ جی جا کے مہنگائی بھی چیک کریں. وہ دیکھیں جی, جو اس وقت حالات, اگر آپ مہنگائی کی بات کریں تو بالکل ہم سارے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے, اور وہ کیوں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے جو کرائسس آیا ملک کے اوپر اور بہت ساری جگہوں کے اوپر, اور باقی جو نہیں, لیکن کرونا سے پہلے ہی مہنگائی ہو گئی راز صاحب, یہ غلط بات. لیکن اس کے اوپر مارچ سے پہلے ہی مہنگائی تھی. آٹے اور چینی کا بحران تو پچھلے سال بھی آیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو مہنگائی بھی ڈیفینیٹلی, وہ تو آپ لوگوں نے بڑھایا نا, انہوں نے تو روک کے ہمیں جن حالات میں ملا, ہمیں اگر ہماری جیب ہی خالی کر دی گئی, پاکستان کی جیب ہی کاٹ کے لے گئے, اس کو پہلے جیب کو ہم نے, اس پاکٹ کو ہم نے سیا, اس کو ٹانکے لگائے. اب آہستہ آہستہ جب اس کے اندر پیسے بھریں گے تو ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آئے گا, اور اس وقت جو ہے ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا, یہ خبر ہے, یہ انشاءاللہ آئے گا, انشاءاللہ آئے گا, اور پاکستان ترقی کرے گا, اور مہنگائی بھی کم ہوگی. ٹرک کی بتی تو نہیں ہے یہ؟ نہیں, کوئی ٹرک کی بتی نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی کا, اب کچھ آگے جو مارکیٹ میں چیزیں آتی ہیں, اور کچھ آپ کو پتہ ہے دکاندار بھی 2-4 گالیاں مجھے دیں, پی ٹی آئی کو دیں, اور ساتھ ہی چیزیں مہنگی کر لیں. لیکن ان کے اوپر بھی کل آپ کو پتہ ہے پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ٹائیگر فورس بھی, ہم لوگ جو پارلیمنٹیرین ہیں, ہم خود بھی, اور ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ اس چیز کو انفورس کرے گی کہ جو ریٹ نکلتا ہے ڈی سی ریٹ, اس سے کوئی بھی چیز زیادہ کی فروخت نہ, اور عوام کو یہ سہولت مل سکے. رائٹ راجہ صاحب. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, ایک طرف ہمیں اپوزیشن میں دراڑیں دکھائی دینے لگ گئی ہیں, بڑی کلیئر دراڑیں دکھائی دینے لگ گئی ہیں. دوسری طرف حکومت نے بھی کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی ہے, جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت پولیٹیکل یا تو ریاکشن کر رہی ہے, یا وہ سمجھتی ہے کہ ان کو ایک بار پھر عوام سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ کسی طریقے سے جو اپوزیشن ہے وہ اس سپیس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. آپ کی نظر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ری ایکٹیویٹ کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے صحیح اسٹریٹجی رہے گی, یا گڈ گورننس ان کے لیے صحیح اسٹریٹجی رہے گی؟ دیکھیں, بیسیکلی تحریک انصاف کے اس وقت 2 میجر ایشوز ہیں. ایک تو جو ان کا اپوزیشن پارٹی سے ایٹ دی ہائیسٹ لیول ڈسکنیکٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ جو آپس میں ان کے وہ کرمنی کہہ لیجیے, وہ کافی بڑی بھی نظر آتی ہے. اگر وہ انگیجمنٹ رہتی تو شاید حالات یہاں تک نہ پہنچتے. دوسرا جو گورننس ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور اس میں چونکہ پرائم منسٹر خود بھی کئی بار اشارہ کر چکے ہیں کہ بہت سارے مافیاز کام کر رہے ہیں, تو مافیاز کا ہمیں صرف بتا دینا کافی نہیں ہے. پرائم منسٹر
اینڈ گورنمنٹ جو ایگزیکٹو ہے اس کا کام ہے اس کو ہینڈل کرنا اور جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے تو وہ کرنا. تو وہ اس لحاظ سے گورنمنٹ کی جو انفیشینسی کہہ لیجیے یا دی وے آف ہینڈلنگ جو ایشوز ہے وہ کہہ لیجیے یا گورننس کا کہہ لیجیے, وہ زیادہ بڑا ایشو ہے ان کے لیے. یہ پبلک ریلیز اس سٹیج پہ کرنا جب اپوزیشن بھی کر رہی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے کائنڈ آف جو تصادم کی طرف نہ ہو جائے کہیں, کیونکہ دونوں جلسوں میں دونوں طرف سے بڑی سخت تند و تیز باتیں ہوں گی, اور جو عام ورکر ہے شاید وہ اس کے مزاج کو سمجھے نہ اور وہ الجھ پڑے معاملات آگے بگاڑ کی طرف جائیں گے. تو میں گورنمنٹ کو اس کام کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ اگر اپنی گورننس پہ توجہ دے, اور جو گورنمنٹ نے پولیٹیکل اپنی جو پارٹی ابھی بنائی ہے لیٹ بنائی ہے, ریئیکٹ کیا ہے انہوں نے, ان کو پہلے سے اس قسم کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو فیلڈ میں رکھنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپوزیشن سے انگیج رکھتے, اور اپوزیشن کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ حکومت کو گراتے گراتے کہیں اور طرف نہ نکل جائیں, کیونکہ جو زبان اپوزیشن سے استعمال ہو رہی ہے وہ بھی انتہائی غیر اور نامناسب ہے. کئی جو ہمارے زعماء ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اس پولیٹیکل تصادم کو بریک کیسے کیا جائے جنرل صاحب؟ ابھی تو جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ دس کین ہیڈ ٹو اے پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن, اینڈ چیف نے بھی پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کی بڑی رائٹلی چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف نے. اب ایسی صورتحال میں اس پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی کو, انسٹیبلٹی کو, ڈیسٹیبلائزیشن کو کیسے روکا جائے, کیسے ایوائڈ کیا جائے؟ دیکھیے, اگین میں یہ بات کروں گا, the buck stops at the Prime Minister of Pakistan. He is heading the government, اور انہی کو یہ چیلنج بھی ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی, اور انہی کا کام بھی ہے ان معاملات کو سنبھالنا. I think he should come forward اور اپوزیشن سے بات کریں. وہ ٹھیک ہے, اپوزیشن کے ساتھ ان کے بے انتہا مسائل ہوں گے اور جو احتساب ہے وہ اپنی جگہ جاری رہے, اور لیکن بات چیت تو کریں. وہ اگر سامنے آتے ہیں اور اپوزیشن بیک آؤٹ کرتی ہے, دیٹ از ویئر وی فیل کہ بھائی دی پرائم منسٹر پاکستان کا انیشیٹو جو تھا وہ بہتر تھا اور اپوزیشن ناکام ہوئی. اس سلسلے میں لوگوں کو پتہ چلے. بیسیکلی آئی وڈ اگین ارج کہ پرائم منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ اپوزیشن کو انگیج کریں. وہ ان کا کام ہے کرنا. اپوزیشن تو یہ کام کرتی رہتی ہے, انہوں نے خود بھی اپوزیشن میں رہ کے یہ کام کیا ہے, تو اپوزیشن اب بھی یہ کام کر رہی ہے. اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی نا, بھائی سمجھداری سے ان کو انگیج کیا, ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے ان کے ساتھ. رائٹ جنرل صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جنرل غلام مصطفیٰ بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. راجہ خرم نواز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی کی طرف اشارہ کیا, اور ٹو بی آنیسٹ یہ میں بہت سارے اپنے پروگرامز میں بات کر چکی ہوں کہ جہاں سیاسی جو ہے بدامنی آتی ہے وہیں اس کے ساتھ ہی اکنامک ڈیسٹیبلٹی بھی آتی ہے, اور اکنامک ڈیسٹیبلٹی کا حامل ابھی پاکستان بالکل نہیں ہو سکتا. پہلے ہی پاکستان کی جی ڈی پی لویسٹ پاسبل سطح پر پہنچ چکی ہے, اب اس سے زیادہ لویسٹ نہیں جا سکتی. اس لیے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے جو ابھی لاسٹ میں ایک سجیشن دیا ہے, وہ سجیشن بالکل درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کچھ اپوزیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا, کچھ اپوزیشن کو اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی بجائے ملک کے معاملات کی طرف دھیان دے کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا, تاکہ ایک سیاسی بد انتظامی اور سیاسی جو انتقام کی سی صورتحال ہے اس کی طرف جانے کی بجائے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کی طرف جایا جا سکے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.